کر کے لوگ سنتے رہے، لیکن جب ہمارے آقا کا نام آیا مسلمانوں نے چوم کے، صرف مسلمانوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ اس انگریز پروفیسر نے دیکھا یہ نوٹ کرتے ہیں بات بال بال، ذرا بال کی کھال اتارتے ہیں۔ اس نے فٹ سوال کیا، اس نے کہا آدم کا نام آیا کسی نے نہیں چوما، نوح کا نام آیا کسی نے نہیں چوما، ابراہیم کا نام آیا کسی نے نہیں چوما، ہمارے موسیٰ عیسیٰ کا نام آیا ہمارا مغز نہیں گھوما، کسی نے نہیں چوما، بدھ مت بدھے کا نام آیا کسی نے نہیں چوما، لیکن یہ عجب بات ہے محمد کا نام آیا۔ اور مسلمانوں نے فٹ آنکھوں سے لگایا۔ اس نے کہا کیوں؟ اب چومنے کی چس دیکھیں، پیار کے نتیجے دیکھیں۔ مسلمان جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا سکالر، اس نے بتایا بے شک سب نبی حق ہیں، لیکن ہمیں نبی سے جو پیار ہے وہ ذرا جدا ہے، اسے تو نہیں سمجھ سکتا، اسے جانتا میرا خدا ہے۔ ہمارا جو نبی سے پیار ہے وہ باقیوں سے جدا ہے۔ ایمان ہمارا سب پہ، تکیہ رکھتے ہیں رب پہ، لیکن رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر کوئی ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے۔ اب ذرا سنیں، وہ سن کے چپ کر کے چلے گئے۔ اگلے سال جب وہی میٹنگ ہوئی، وہی پروفیسر سٹیج پہ آیا تو اس نے آتے ہی پڑھا نحمدہ و نصلی علی محمد۔ ساری محفل حیران، عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کا امتی ہے اور درود محمد عربی پہ پڑھ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہ لیا نام تو ہماری سرکار کا۔ اب اس نے پھر خود کہا، اس نے کہا کہ میرے سننے والوں، دیکھنے والوں، تم سوچو گے کہ میں پچھلی مرتبہ آیا تو میں عیسائی، اب میں آیا تو رب نے دنیا بدلائی۔ اس نے کہا پچھلی مرتبہ میں جب آیا تھا مسلمانوں نے حضرت محمد کے نام آنے پر آنکھوں پہ لگایا تھا، میں نے پورا سال لگایا اسی بات کو سوچتے سوچتے، میں نے دن بتایا، رات کا ہر لمحہ بتایا۔ اب مجھے سمجھ آیا یہ جو محبت کا پودا ہے یہ رب نے آپ لگایا۔ مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ رب نے ویسے تو سب نبیوں کو بنایا لیکن محمد عربی کائنات میں الگ بنایا ہے۔ اس نے کہا میری یہ ریسرچ ہے کہ رب تعالیٰ کے سارے نبی برحق، لیکن محمد عربی 14 صدیاں بیت گئیں، 14 صدیاں بیت گئیں، لیکن پیار ان کا اب بھی تر و تازہ ہے۔
जितने नबी आए उनका प्यार पुराना, नहीं समझे, उनका प्यार हो गया पुराना, उन्हें याद भी करता है तो रिवायत से जमाना, लेकिन ऐसे लगता है अब भी है मोहम्मद अरबी का इन गलियों में आना जाना। भुला नहीं सका उन्हें जमाना। और फिर वो नहीं आए, उसने बात की, उसने कहा वो नहीं आए, सिर्फ उनका नाम आया है। वो महफिल में नहीं आए, सिर्फ उनका नाम आया है। और मुसलमानों ने फिर ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना भाव देखा, इन्होंने नाम से प्यार किया। जिसका नाम ऐसा है वो जात कैसी हो। जो नबी के नाम चूमने से घबराते हैं, हम उनको ये बताते हैं कि देख नबी के चूमने की चस देख, कितनी है इसमें रस देख। और बेवकूफ, प्यार के अंदर फतवेबाजी नहीं चलती, मोहब्बत के सिलसिलों में तेरी किताबें नहीं चलती। ये मेरे नबी के नाम की बरकत समझ या मुसलमान की चूमने की हरकत समझ, लेकिन नतीजे पे निगाह रख। क्या जी? नतीजे पे निगाह रख कि नबी के नाम चूमने की आदत ने एक जहन्नमी को जहन्नम से बचाया है। ये नबी के नाम के चूमने की आदत की बरकत देख। इसलिए अगर तुझे ये तौफीक नसीब नहीं होती तो चूमने वाले को मत रोक। क्या समझे? इसलिए कि ये प्यार है, ये चूमना खाली चूमना नहीं, ये प्यार है और ये प्यार का इजहार है और इसका असर उर्वार है और पार है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब मैंने तकरीर की थी, अब मैं वहां अपने बाप दादा का नाम तो नहीं लेता था, मैं था। और उस ईसाई ने कहा कि मेरे सीने में मेरा दिल उछलता था। जाहिर है मैं किसका नाम लेता था? मैं अपने नबी का नाम लेता था। एक अंग्रेज अपने दिल को थाम लेता था, बहुत हौसले से काम लेता था। और फिर मजे की बात यह है कि ये पिछला जुमा भी मैंने लंदन शहर में पढ़ाया, इससे पिछला भी मैंने बार्किंग रोड भी कह सकते हैं आप, वहां मैंने जुम्मा पढ़ाया। अब वहां हमारे मियाँ साहब भी बैठे हैं, मेरे हाजी असरार साहब और बहुत सारे लोग बैठे हैं। वहां ये जुम्मा बस रिवायतन होता है, बस खतीब साहब आए अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट के बाद अल्लाहु अकबर। मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा भी मुझसे जुम्मा पढ़वाना है तो मेरी आदत है कम से कम घंटा, आदत है 1.25 घंटा बोलने की। अगर इतना सुन सकते हो तो बुलाओ, वरना भेड़े रोने नालू चुप चंगी। क्या समझे? उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा 12 बजे तो यहां अजान का टाइम ही नहीं होता। मैंने कहा इसका जिम्मा मेरा नहीं, ये तुम्हारा सर दर्द है, तुम कैसे हल करते हो? उन्होंने कहा हम दोनों अजानें इकट्ठी बाद में दे लेंगे, तकरीर तो पहले कर ले। इत्थे तकरीर मैं पहले शुरू कर देवा ते बाबे ते चाचे और दोवें खड़े हो जाएंगे, कहने अजान ते देण दे पहले, तेनू बड़ी जल्दी है। अब तकरीर मैंने पहले शुरू कर दी। अब लंदन जो है ना, लंदन नाम आते ही समझ में आ जाता है। वहां यानी नाम आते ही ऐसा लगता है कि निरा खुश्क सा माहौल होगा।
سننے والے چپ کر کے نیچے یوں سر کر کے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے کل شریف کی محفل میں آئے ہوئے. تو جب میں نے تقریر ظاہر ہے، اور پھر یہاں تو آپ مجھے 16 سال سے سن رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہیں سو ہیں، لیکن جن کو میں نے پہلی مرتبہ میں سنا رہا تھا، تو جب تک بندہ چپ رہے نہ اس کے عیبوں کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کے ہنر کا پتہ ہوتا ہے. بندہ بولتا ہے تب راز کھلتا ہے کہ یہ سونا ہے، چاندی ہے، خاک ہے، کیا ہے. اب عزت بھی اسی کی کرتے ہیں جس کا کچھ تعارف ہوتا ہے، جس کی پہچان ہی کوئی نہیں اس کا وقار کیسا. اب جب میں منبر پہ آ کے بیٹھا، اب بیٹھا میں نیت کر کے کہ 1.25 گھنٹے سے پہلے میں نے ان کی جان نہیں چھوڑنی. اب یہ سنے سنے نہ سنے نہ سنے، آج دیواروں سے ٹکرے مارے، تقریر میں پوری کر کے رکھوں گا. لندن کا شہر اور ادھر عشق کا بحر، آئی جو لہر، پڑھا الحمدللہ. اور پھر وہاں کا خطیب جو تھا، اب وہ انگلیاں دانت میں رکھ کے کبھی مجھے دیکھے کبھی اپنی عوام کو دیکھے. اب میں صرف آپ کی تسکین تسلی کے لیے، حقیقت وہ کیسٹیں بھی وہاں ہوں گی، وہ اب زندہ ہیں، اور یہ کیسٹ بھی وہاں جائے گی. تو اب آپ سوچیں، اب اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ جب میں نے تقریر تھوڑی سی آگے چلائی، اب میرے سامنے بیٹھنے والے جیسے یہ بابے اٹھ کے مارے چھلانگے اور کہو اب پنجابی. میں نے کہا میں تو سمجھا تھا تم انگریز ہو سارے، اب پنجابی میں کہیں اوے صدقے تیرے انداز تو صدقے. اب میں یہاں تھک جاتا ہوں تو حاجی اسرار صاحب نعرے لگاتے، اب ان کو نعرے تو گئے بھول، اب وہ نعرہ کیا لگا ہے، صدقے. اب وہ خطیب صاحب کہے کہ مجھے یہاں 17 سال ہو گئے، ان کو خطبے دیتے دیتے کبھی آنکھ ہی نہیں کھلی، تو آج اچانک صدقے واری تے جدو آئی ساڑی واری، صدقے. یہاں یہ صدقے یہ ہمارے بابے کہتے ہیں اسے. اب وہاں مجھے یہ بابے بڑے یاد آئے، پھر میرا تو ناشتہ ہو گیا. اب آپ ہی بتائیں کہ اب آپ مجھے کہتے ہیں جی اب 2 مہینے تو نے لگا دیے، عجیب رنگ بنا. وہاں بریڈ فورڈ شہر ہے، مشہور شہر ہے، آپ جانتے ہیں. وہاں کی جامع مسجد میں ظاہر ہے جہاں بھی میں گیا، پہلی مرتبہ گیا، اور پہلی مرتبہ جانے والے کی عزت نہیں ہوتی جب تک پتہ نہ ہو. اب میں گیا، جب میں نے تقریر شروع کی تو ان کا پروگرام یہ تھا کہ 20 منٹ حد، لیکن جب میں نے تقریر شروع کی اور گھنٹہ ہوا پورا، سامنے لگی تھی گھڑی، میں نے کہا سوئی پہ سوئی چڑھ گئی والسلام. میں نے یہ کہا، ایک بابا بزرگ کھڑا ہوا، کہنے لگا ایک گھڑی روک نہیں سکتی. آپ سوچیں کہ مجھے دوست کہتے تھے جی وہاں اب تو موسم ہی نہیں ہے جلسوں کا، کیونکہ شعبان میں کہا ہے کہ جلسے. اب حالت یہ ہوئی موسم بدلے، موسم کے رنگ بدلے، اور وہاں جا کے محمد کے ملنگ بدلے. ایک دن میں 3 شہر میں ایک ہی دن میں نے یعنی ظہر کے بعد بریڈ فورڈ میں تقریر کی، اسی ظہر کے بعد مشہور شہر ہے انگلینڈ کا لیڈز، وہاں تقریر کی، اسی شام عصر کے بعد نیلسن ایک شہر ہے وہاں تقریر کی. اتنی تقریریں تو میں لاہور میں نہیں کرتا. تو اب مجھے دوستوں نے کہا کیا حال ہے، میں نے کہا میں نے انگلینڈ کو لاہور بنا دیا ہے، ریکارڈ ان کے میں نے توڑ دیے ہیں. اللہ اکبر. اور جو پچھلے سے پچھلا جمعہ تھا وہ بھی میں نے لندن، وہ ہے گرین سٹریٹ، آپٹن پارک کا علاقہ ہے، وہاں پڑھایا، اور الحمدللہ وہاں بہت بڑے مفتی ہیں. اب جب میں نے تقریر کر دی تو وہاں کہتے ہیں کہ خطیب مر تو جاتا ہے اپنا مصلی نہیں دیتا.
انگلینڈ والا خطیب، انہوں نے کہا آج خطبہ بھی تیرے حوالے، ممبر بھی تیرے حوالے، مصلی بھی تیرے حوالے، مجھے گردش فلک سے نہیں احتجاج کوئی، کہ متاع جان و دل ہے تیری زلف کے حوالے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں کی تہذیب، اب یہ بات جو بتا رہا ہوں یہ اظہار تشکر ہے اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی۔ وہاں جب لوگ جاتے ہیں تو بڑے بڑے پیروں سے بھی بندے تیسرے دن اکتا جاتے ہیں اور کہتے ہیں پیر جی چوتھا دن آیا اب اپنا لگاؤ سرمایا، بلکہ پیر لاہوروں آ گئے نہیں، تو پھر نعرے مار دینے پیر لاہوروں آ گئے نہیں، تے کچا پکا کھا گئے نہیں، تے سارا راشن مکا گئے نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ او بھائی ہر 200 روپے کی جہاں روٹی ملتی ہے تو پھر کہاں مہمان برداشت ہوتے ہیں؟ پھر بیچارے صبح سے شام تک کماتے ہیں تو کھاتے پورے کرتے ہیں، پھر گھر ہوتے ہیں مختصر، اب پیر صاحب یا مولوی صاحب کو ٹکائیں یا اپنے گھر کا بندوبست فرمائیں، اس لیے 2-4 دن تو برداشت فرماتے ہیں، اور چوتھے دن کیا کہتے ہیں؟ پیر لاہوروں آ گئے نی، اے کچا پکا کھا گئے نی، اے سارا راشن مکا گئے نی، پڑھو لا الہ۔ اب سمجھ میں آئی ہے؟ یہ حالت ظاہر ہے پردیس ہے، اور پردیس میں لوگوں کو اپنی روٹی کی پڑی ہوتی ہے، اور اپنی پڑ جائے تو دوسرے کی یاد نہیں رہتی۔ لیکن میں یہ حاجی اسرار صاحب یہاں نعرے لگاتے تھے، میں سوچتا تھا یہ نعرے لگاتا ہے بندہ پھنسوائے گا مجھے، یہ مجھے پھنسوائے گا وہاں، لیکن اللہ تعالیٰ ان میرے بھائیوں کو وہاں، ہمارے یہ جو حاجی اسرار صاحب ہیں ان کی پوری فیملی ہے، چودھریوں کی فیملی، چھوٹی میں چودھری پھر چودھری ہوتا ہے، چودھری زندہ تو زندہ ہوتا ہے، مردہ بھی ہو تو چودھری چودھری ہوتا ہے۔ کہتے حاجی نواز صاحب تو نہیں بیٹھے تھے؟ چودھری ہیں کوئی بیٹھے ہوئے یہاں؟ نہیں، بس ماشاءاللہ۔ تو اب وہاں میرا استقبال ہی چودھریوں نے کیا، میں نے کہا یا اللہ خیر، اب تیسرا دن آئے گا تو لگ پتا۔ وہاں کی جو تہذیب ہے، وہاں بچے جو جوان، پھر اما ابا پتر کسے نو نہیں لبا، اتھے دھی نہیں لبدی تو پتران دی گل کرتا۔ جب 18 سال کے بچے ہوئے، ماں باپ فارغ، اب بیٹی ادھر گئی، بیٹا ادھر گیا، اب ماں باپ کا ان پہ کوئی حق۔ اگر رات کو بیٹی 3 بجے اکیلی آئے اور آ کے دروازہ کھٹکھٹائے، باپ کو اجازت نہیں ہے یہ پوچھ سکے بیٹی کہاں گئی تھی۔ اگر باپ پوچھے اور بیٹی ایسے دیکھے کہ تمہیں کیا حق ہے میری زندگی میں دخل دینے کا، تو آپ بتائیں کہ وہاں عالم، یعنی وہاں آگ سی لگی ہے۔ لیکن حیرت ہوئی، وہاں ہمارے ایک بھائی ہیں ندیم صاحب، اور نعیم، وسیم، محمد رفیع، محمد طاہر، محمد مبین، یہ پوری ایک ہماری ماشاءاللہ فیملی ہے۔ اب میں پہنچا تو انہوں نے یہاں سے مجھے کہا کہ جناب آپ کے لیے مکان خالی ہے۔ وہاں پہنچا، جو انہوں نے بتایا ویسا میں نے پایا، لیکن میں 3 دن گنتا رہا کہ تیسرا دن آئے گا میزبانوں کا لگ پتا جائے گا، لیکن دن جوں گزرتے گئے وہ زیادہ ہی پیار کرتے گئے۔ اب یہاں تک حالت بنی، وہاں میں ان دوستوں کا نام لے کر اس لیے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے، جو جوان ان کے بچے ہیں جو کالج سے یونیورسٹی پہنچے ہیں، جب شام کو آنا اور میں نے تقریر کر کے آنا، تو ظاہر ہے تقریر کر کے آنا تو میں نے تو پھر، اور خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ بے قدروں میں بندہ پھنس جائے تو پھر تھک کے بھی نہیں تھکتا، قدر والوں میں آ جائے تو خامخواہ نازک مزاج بن جاتا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا کہ یہ تو قدر کرنے والے ہیں، تو میں نہیں بھی تھکا ہوتا تھا تو آگے کہتا میں بڑا تھک گیا۔
اب حالت یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے دوسری تیسری کلاس میں پڑھنے والے ان کے بچے، اور ان کی بولی اللہ جانتا ہے، میں تو نہیں سمجھ سکتا، انگریزی ایسے بولتے ہیں جیسے پشتو بول رہے ہیں، وہ بچے اور جو کالج جانے والے بچے سارے اکٹھے، کسی نے میرا دائیں پاؤں پکڑا ہوا ہے، کسی نے بائیں پاؤں پکڑا ہوا ہے، اور چودھری بھائی میں کہوں میرے ساتھ نہیں جی ہم تو نیچے بیٹھیں گے، اب کسی نے یہ بازو، کسی نے یہ بازو، کسی نے میری یہاں دبا رہے ہیں، حضرت صاحب آپ تھکے ہوئے بڑے ہیں۔ یہ 2 مہینے گزرے، اب ظاہر ہے مجھے ایسا مزہ آیا، میں نے کہا یہاں تو میرے لیے تو برطانیہ ہی لاہور بن گیا۔ اب جن لوگوں نے پہلے اتنی محبت کی اور پھر روزانہ محبت بڑھتی گئی، اور پھر یہاں تک کہ میں جہاں گیا، جب مجھے لوگ جاننے لگے، جب مجھے لوگ ماننے لگے، پھر تو ہر کوئی کہنے لگا ادھر آ جائیں، نہیں سمجھے؟ پھر بڑے بڑے مجھے ملے، کہنے لگے جی گاڑیاں بھی ہیں، یہ دیکھیں اتنا بڑا گھر ہے بالکل خالی ہے، آپ یہاں آ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، ایک رات سے دوسری رات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا یہ ہڈس فیلڈ اتنی دور، نہ ڈائریکٹ بس کوئی جاتی ہے نہ ڈائریکٹ ٹرین کوئی جاتی ہے۔ میں نے کہا یاد رکھیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں۔ اللہ نے کرم کمایا، جہاں بھی گیا جدھر بھی گیا، صدقہ پیارے نبی کا، صدقہ آقا علیہ السلام کی ذات کا، صدقہ محمد عربی پاک کی نالین کا، صدقہ غوث الثقلین کا، صدقہ اویسے کرنی کا۔ آپ حیران ہوں گے، ایسا بھی ہوا کہ بس رات ہوئی، برسات ہوئی، صبح کا ہوا اجالا، پورے گھرانے نے کہا ہمیں بیعت کر لیں۔ تو میں یہ کاروبار اس میں نہ میرا کمال ہے، اس میں کرم رب ذوالجلال ہے، یا پھر آمنہ کا لال ہے، یہ سب ان کمال والوں کا کمال ہے۔ واہ بھی کہانیاں میں تیرے نام ہی اتوں، نہیں تے کون کمینی نو جان دا سی، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نو جگ سنجان دا سی، تیرا نام لے کے لنگ پار ویسا، مینو آسرا تیری شان دا سی، لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر، سارا فیض محبوب سبحان دا سی۔ بہرحال میں کیونکہ ان کے بچے یہاں رہتے ہیں تو ان کا اس لیے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بچے بچیاں بڑے جوان جتنے تھے انہوں نے محبتوں کا حق ادا کر دیا، بلکہ سکہ بٹھا دیا، اور یہاں نہیں وہاں اللہ پاک کرم فرمائے۔ لیکن اب جو بات بتا رہا ہوں کہ پیارے نبی پاک کے دین کی بہاریں، وہ انگلینڈ، وہ برطانیہ، جس کی پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے قرآن مجید کا نسخہ اٹھایا تھا، اور اٹھا کے اس نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن دنیا میں ہے مسلمان کو شکست نہیں ہو سکتی، ہمیں چاہیے ہم قرآن کو دنیا سے نکالیں۔ اوپر والے نے صدا دی کہ یہ تیرے بس کا روگ نہیں ہے، تو دنیا سے قرآن نکالنے کی باتیں کرتا ہے۔ آج انگلینڈ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں قرآن پہنچ چکا ہے،
اور مجسم فزیکلی انداز میں پہنچ چکا ہے. باقی تو لائبریری میں نہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے. آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ اور پارلیمنٹ میں صرف ممبر نہیں، ایک وزیر ہے، اور وزیر مرد نہیں، عورت ہے. عورت بھی لڑکی ہے. لڑکی کا نام سعیدہ وارثی ہے، قرآن کی حافظہ ہے. بندوبست دیکھے میرے خدا کے، یہ کاغذوں والا قرآن دنیا سے نکالنا چاہتا تھا. قدرت نے کہا ہم سینے میں چھپا کے لائیں گے، ہم تمہاری وزارت کی کرسیوں پہ اپنا قرآن بٹھائیں گے، ہم دنیا کو بتائیں گے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. انہوں نے چاہا کہ زمین کو مسلمانوں کی پیشانیوں سے پاک کرو. یہ 3 باتیں کہی تھی نا کہ ایک ان کا یہ جمعے کا اجتماع کسی طریقے سے بند کرو، جمعے کے سجدے بند کرو، اور تیسرا کہا تھا یہ کعبے والا حج کسی طرح تھم جائے پھر اسلام کو ڈکا لگ سکتا ہے. لیکن عشقاں مشکاں تے دریاواں تے کون چھپائے ڈکے. اس انگریز نے سجدوں کو روکا. آج قدرت کا کرشمہ دیکھے، برطانیہ کی سرزمین پہ 1400 مسجدیں مینار اٹھا کے کھڑی ہیں. کتنی مسجدیں؟ 1400 مسجدیں. اور ایسی ایسی خوبصورت مسجدیں ہیں. سنٹرل لندن میں آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں چرچ رو رہے ہیں. جو میرے دوست سفر کرتے ہیں چرچ جا کے دیکھیں، چرچ پہ اتنا غبار پڑا ہے کہ چرچ کی اینٹیں کالی ہو گئی. چرچوں کے دروازوں کو تالے لگے، تالوں کو زنگ پڑ گئے. سال ہا سال گزرے، ان کے گرجے کا دروازہ کھلا ہی نہیں ہے. اور پھر مزہ یہ کہ مجبور ہوئے ملک کے وارث، انہوں نے اپنے عبادت خانے بیچنے شروع کر دیے، مسلمانوں نے خریدنے شروع کر دیے. جہاں گھنٹے بجتے تھے آج وہاں صدا گونجتی ہے اللہ اکبر. ایک نہیں، 2 نہیں، درجنوں نہیں. اکثر مسجدیں برطانیہ میں جو بنی ہیں وہ چرچ خریدے گئے، گرجے خریدے گئے. اور ان برطانیہ والے عیسائیوں نے شرط رکھی مہربانی کرو ہماری عزت رکھو، ان کو گراؤ نہیں، انہی میں اذانیں دینی شروع کر دو. کبھی لڑتے تھے خشکیوں میں، کبھی دریاؤں میں، دی اذان جا کے یورپ کے کلیساؤں میں. اللہ اکبر. یہ دین کی طاقت ہے، یہ دین کا کمال ہے. اور جس مسجد میں جاؤ آمینہ کا لال ہے، لگتا ہے ہر مسجد میں بسا میرے محمد کا بلال ہے. یہی حال ہے، یہی کال ہے. بدلہ انشاءاللہ اس ملک کا حال ہے اگر مسلمانوں کی بدل جائے کچھ چال. اگر ہمارے مولانا صاحبان مناظرے بازیاں بند کر دیں، ہائے ہائے، انہوں نے بھی کمی نہیں کی. اسلام اب کوئی یہ سمجھے مجھے مولویوں کی وجہ سے بڑھ رہا ہے تو یہ جھوٹ ہے. اسلام اپنی طاقت سے بڑھ رہا ہے. یہ جو ہمارے مولوی یہاں سے جاتے ہیں یہ ظالم اٹھائے انٹرنیٹ مناظرے بازیاں اور ایسے مسئلوں پہ مناظرے جو مسئلے ہیں ہی نہیں، مناظرے کر اور آپس میں لڑ رہے ہیں اور پھر سنی کو سنی سے لڑا رہے ہیں.
میں 2 مہینے رہا اپنے دامن کو ایسے سمیٹ کر، اس طرح لپیٹ کر جیسے کوئی ایسی راہ پہ چلے کہ دائیں بھی کانٹے بائیں بھی کانٹے۔ میں اس پگڈنڈی پہ 2 مہینے چلا دامن سمیٹ کے، کیونکہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یا بلند میرے رب کا نام رہے یا لبوں پہ نبی کا درود و سلام رہے۔ اور الحمدللہ میں جہاں بھی گیا، جس جگہ پہ بھی گیا، وہاں یہ کسی نے نہیں کہا کہ why is he shouting؟ وہاں مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور بچوں کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی، سمجھ بھی نہیں آ رہی، الٹا بچے ڈر رہے ہیں اور بچے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں why is he shouting؟ یہ مولوی چیخ کیوں رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے جب تقریر کی تو حاجی صاحب آپ کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تو وہ بعد میں کہیں ویری نائس ویری نائس۔ اب ویری نائس تو تبھی ہے کہ سمجھ چلو کچھ نہ آئے، جب نبی کا نام آئے بیمار دل کو آرام آئے، رسول اللہ کا نام زخم پہ مرہم بن کے لگے تو چلو نام والے کو کچھ تو ہاتھ آیا۔ یہ اگر سلسلہ اور ہمارے پیر بھی اگر وہاں ترس فرمائیں، اپنی پیری کے چکر کی بجائے اگر دین اور پیارے نبی کی عظمت کو اپنے لیے نشان راہ بنائے تو میرا دل کہتا ہے کہ یہ 20 سال کی مختصر مدت میں برطانیہ کی تقدیر بالکل بدل سکتی ہے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یعنی اس ملک کو یوں کہہ لیں کہ پھل پک چکا ہے، اب وہ اسلام کے صحن میں گرنے کے لیے تیار ہے، اب صرف اتنی ہے کہ کوئی شاخ کو پکڑ کے ہلانے والا ہو۔ اس قدر وہاں یعنی انتہا ہو گئی، وہ جتنا آگے جانا چاہتے تھے وہ چلے گئے، اب واپسی کا سفر شروع ہے، لیکن واپسی پہ اب کسی مرد راہ داں کی ضرورت ہے، اب کسی رہنما کی ضرورت ہے جو ان کی نبض پہ ہاتھ رکھ سکے۔ اللہ جانتا ہے کہ جتنا آگے جا سکتے تھے، برائی میں جتنا گھس سکتے تھے وہ چلے گئے، اب آگے جتنا وہ برائی تک پہنچ گئے ہیں اس سے آگے برائی نہیں ہے، برائی کی انتہا ہے، اب اس سے تھک چکے ہیں، اب ان کو راستہ مل نہیں رہا، اور جن کو تھوڑی سی روشنی ملتی ہے، میں نے جیسے کہا جب کوئی پیار سے نام لیتا ہے وہ انگریز وہیں پہ دل کو تھام لیتا ہے۔ میں ایک شہر ہے وارنگٹن میں گیا، ایک ہندو کو میں نے روتے دیکھا، آپ بتائیں، اب وہ تو بولی سمجھتا تھا، چٹا گورا رنگ تھا ہندو، اب اس کو مسلمان پکڑ کے لائے کہ چل، ایک ہمارا خطیب ہے سنا ہے بولتا ہے تو موتی رولتا ہے، اس کی بات سن۔ میں نے اس کو روتے دیکھا اور پھر وہ مجھے ملا بھی، لیکن افسوس کہ میں جہاں گیا دوسری مرتبہ وقت نہیں تھا کہ میں جاتا، لوگ جہاں میں گیا وعدے سارے لیتے رہے، تو جب پھر آئے گا تو پھر آئے گا۔ میں نے کہا اگر آؤں گا تو پھر۔ اللہ اکبر، بات اپنی تعریف کی نہیں، اس سونے کے نام کا اثر بتا رہا ہوں۔ مجھے انگلینڈ گئے، جمعے کو میں وہاں پہنچا، ہفتے کو میں نے وہیں ہڈس فیلڈ جو ہمارے دوستوں کا یہ شہر ہے وہاں تھا، اور اتوار کو شیفیلڈ ایک میں نے ابھی اس کا ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے، وہاں گیا تو اب ظاہر ہے میری وہاں پہلی تقریر تھی، یوں سمجھ لے رونمائی تھی، کیا صورت وکھائی، رونمائی تھی، صورت وکھائی تھی، پہلی تقریر تھی۔ جب میں نے تقریر کی تو میرے یہ ہڈس فیلڈ کے ساتھی وہاں میرے ساتھ تھے، تقریر ختم ہوئی، لوگ کھڑے ہو گئے،
انہوں نے کہا جی حضرت صاحب اب تقریر بند تب کریں، ہمارے ساتھ وعدہ کریں جب آئندہ آئیں گے تو ہماری تاریخ پکی۔ جب تک میں نے وعدہ دیا نہیں انہوں نے چھوڑا نہیں۔ ابھی وہ بیٹھے نہیں تھے کہ تکبیر ٹی وی ہے وہاں جو یورپ میں اور یو کے میں چلتا ہے، ان کے وہاں ایک پریزنٹر بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت ان کو تو سال لگے گا وقت آتے آتے، مجھے ابھی ٹائم دے دے میرے ٹی وی کے لیے۔ میرے پاس ٹائم تھا، میں نے کہا کل آپ کو دیا۔ لوگ پھر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس شرط پہ حضرت صاحب ٹائم دیں کہ یہ نہ بیچ میں کوئی کالیں لیں گے، صرف اعلان کر کے پھر آپ کی تقریر ہی ہوگی، ان کو فائدہ ہو یا نقصان صرف تقریر۔ اس نے کہا وعدہ رہا، ٹائم دے دیں۔ میں نے وعدہ دے دیا، تقریر کا ٹائم بھی۔ دوسرے دن ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے میں نے گھنٹہ یا سوا گھنٹہ ایسے ہی تقریر کی جیسے یہاں کر رہا۔ وہاں میں محقق سکالر بن کے نہیں، ایک محمد عربی کا غلام بن کے، ایک درد دل لے کے، درد والی زبان سے میں نے تقریر کی۔ وہ تقریر یہاں بھی آئی تھی میرے خیال میں، تکبیر ٹی وی والی۔ اب میں نے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مجھے دوسرے دن جو کام سال میں ہونا تھا ایک ہی، وہ آدن کبے نو لت پئی تے کب نکل گیا۔ ایسی ایک ہی تقریر ہوئی پورے انگلینڈ میں، اور مجھے بوڑھوں، بزرگوں، جوانوں، یہاں تک کہ بیویوں کے ٹیلی فون آئے کہ آج تک مولویوں کی تقریریں بڑی سنی پر ٹی وی پہ تقریر سن کے روئے نہیں ہیں، لیکن یہ پہلی تقریر ہے کہ ادھر تقریر ہوتی رہی، ادھر آنکھوں سے آنسو برستے رہے۔ تو میرا کم ہو گیا کہ نہیں؟ وہ اتنے سارے ٹوٹے دل جڑ گئے، اتنے سارے دل راضی ہو گئے۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندیاں دا دل نہ ڈھامی، رب دلاں وچ رہندا۔ جب میں اب آنے لگا تھا، اولڈم ایک شہر ہے اولڈم، وہاں سے ایک مولانا نے مجھے افسوس کہا، افسوس ہے کوشش ہم نے بڑی کی لیکن ہمیں ٹائم نہیں ملا، ہمیں یہ دل میں غم رہے گا۔ میں نے کہا یار مجھے معاف کر دینا، میں نے کوشش بڑی کی کہ میں کسی کا دل توڑ کے نہ جاؤں، لیکن ڈاکٹر رفیع صاحب کا مجھے رات کو وہاں ٹیلی فون آیا کہ ادھر جوڑتے پھرتے ہو، ادھر سارے ہی توڑ رہے ہو، ادھر سارے ہی ٹوٹ جائیں گے پھر آؤ گے۔ تو ادھر والوں نے بھی کمی کوئی نہیں کی، یہاں جو تھے انہوں نے بھی کمی کوئی نہیں کی، انہوں نے بھی۔ اور یہ بھی ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب میں نے تیاری کر لی، میں نے کہا میں انشاءاللہ پہلا جمعہ لاہور جا کے پڑھاؤں گا، وہ آئے اور میرا پاسپورٹ ٹکٹ اٹھا کے لے گئے۔ اب میں کیا کرتا؟ اب میں تھا ہڈرسفیلڈ میں، ٹکٹ اور میرا پاسپورٹ لندن والوں کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا عید یہاں کرو گے پھر جاؤ گے۔ اب بڑے میں نے ترلے لیے، انہوں نے وہیں سے 24 اگست کی سیٹ کروا دی۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا، اب آگے رابطہ جب کیا ادھر پی آئی اے شریف والوں سے، انہوں نے کہا 20,000 روپیہ لگے گا، تو نے مذاق بنا رکھا ہے، کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے، 20,000 روپیہ دے پھر تیری سیٹ پیچھے ہوگی۔ اللہ خوش رکھے، میرے میاں صاحب یہاں میرے پاس بیٹھے ہیں، تو یہ وہ ہربنس پورے میں رہتے ہیں، تو ان کو ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا سیٹ بھی اچھی دلوائیں گے، تاریخ بھی یہی ہوگی جو تو آنا چاہتا ہے، پر تو آ صحیح۔ تو میرے ان بزرگوں کو، ان بھائیوں کو یہ بھی اسی طرح پیار ہے، ایک پوری جماعت ہے ان کی جہاں کبھی کبھی میں حاضری دیتا ہوں، تو یہ سونے نبی کے نام کا صدقہ ہے کہ جہاں کہاں بیٹھا، ہزاروں میلوں دور، جس مسئلے کو ہاتھ ڈالا مسئلہ حل، بدل گئی شکل۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ میرے کچھ وہ دوست، میں لندن رہا، وہ لندن چھوڑ کے مکے مدینے سے ہو کے لاہور پہنچ گئے اور میں پھر بعد میں پہنچا، لیکن اب بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں پھر کب آؤ گے، اور میں اسی میں چھوڑ کے اذاں پیش بس کن کے گویند بس۔ اس سے پہلے ایک جگہ میں نے، ایک شہر ہے روچ ڈیل
لفظ مجھے سیدھا نہیں آتا، انگریزی زبان کا لفظ ہے، شہر کا نام یہی ہے۔ وہاں میں نے تقریر کرنے گیا، اتفاق یہ ہوا کہ وہاں پیر بھی تھے، علماء بھی تھے، وقت ملا تھوڑا تھوڑا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر رابطہ کیا، انہوں نے کہا دل بھرا نہیں، ایک کوئی ٹائم اور دے دے۔ میں نے کہا تم مانگو گے ہفتہ، جمعہ، اتوار، میرے پاس ان میں سے کوئی بھی خالی نہیں۔ انہوں نے کہا شرط ہی کوئی نہیں، منگل دے دے، بدھ دے دے، جمعرات دے دے، جو تجھے دل کرے دے دے۔ پھر انہوں نے کہا یہ شرط بھی نہیں، منگل ظہر کا ٹائم دے، عصر کا ٹائم دے، مغرب کا ٹائم دے، عشاء کا دے۔ صحیح، ایسے نخرے کون اٹھاتا ہے؟ تو یہ اس نبی کے نام کا صدقہ ہے کہ میرے جیسا نکما آدمی، ناکارہ آدمی، کھوٹا سکہ اس طرح چلا، سونے کا ریٹ اتنا نہیں بڑھا جتنا ہمیں وہاں رنگ لگا، اتنی تیزی سے سونا نہیں چڑھا جتنی محمد عربی کے غلام کو بھاگ لگا۔ لوگوں نے پلکیں بچھائیں، لوگوں نے دل کی دھڑکنیں بچھائیں، لیکن کشش داتا نگر کی۔ ظاہر ہے جتھے کوئی بندے نو اے آکھے کہ ساڑھے کلو 10 لاکھ روپیہ لے لے مہینے دا، تے دل نو جھٹکا تے پیا ہونا ہے یا نہیں؟ یہ توانو بندہ آکھے کہ 10 لاکھ روپیہ لے لے مہینے کا، بس یہ تقریر کر چھڑیا کریں جمعے دی، تے پہندہ دل نو ہاول کے نہیں؟ ہاول پہندے کہ لا ہاول پہندے؟ لیکن اللہ جانتا ہے کہ گلاب کی یہ پتی جو ہے نا، اتنا بھی بھار میرے دل پہ نہیں پڑا، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ یعنی ایسے سنا جیسے میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ میں نے ہنس کے ٹال دیا، میں نے کہا 10 بس، اتنی سی قیمت؟ میں نے کہا میرا ایک جس وقت داتا نگر کا بابا کہتا ہے واہ واہ، تمہارا 10 لاکھ تو اس کے واہ کی قیمت نہیں ہے۔ یہاں میرے 80 وہ بزرگ جو چل کر نہیں آ سکتے، اللہ جانتا ہے دیواروں سے ٹیک لگا کے ایک داتا نگر کے یہاں آتے ہیں۔ جب تک یہ ہیں تب تک تو میں کوشش کروں گا میں رہوں، جدو میرے یار نہیں رہنے پھر صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ لاٹ چراغاں والی، صدا نہ سوز پتنگاں، صدا اڈاراں نال قطاراں، ریسن قد کلنگاں، سنگ دے ساتھی لدی جاندے، اساں وی ساتھ لدانا، ہاتھ نہ آوے پھر محمد جائے وقت وہانا۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے ان بزرگوں کے پیار کا کوئی مول نہیں ہے، ان کے لوگ انگلینڈ جانے ویزوں پہ لاکھوں لگاتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں جہاں بھی گیا وہیں مجھے انہوں نے پیشکش کی کہ آپ یہاں رہیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ اور سلو ایک شہر ہے، سلو انگلینڈ کے قریب ہے، لندن کے، وہاں میں گیا، جب میں تقریر کر کے باہر نکلا 2 بزرگ مجھے ملے، دونوں نے ایک ہی لفظ کہا اور کہنے لگے اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ رہ جا تو حضرت صاحب رہ جانا۔ مشورہ دیا بن مشورہ لیے کہ کوئی کہے۔ دوسرے نے اس کو کہا انہوں نے وہاں اتنا کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ آپس میں الجھے ہوئے میں سن رہا ہوں، ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے انہوں نے اتنی خدمت کر لی ہے، کیا ان کو یہاں سکھ کے سانس لینے کا حق نہیں ہے؟ اب وہ آپس میں لگے ہوئے، میں ہنس رہا ہوں کہ بھائی میرا حصہ ہی نہیں ڈال رہے، آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ جو محبتیں ہیں، یہ جو مروتیں ہیں، یہ جو داتا نگر ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے مدینے کے ایک بچے کو کسی نے کہا تھا، اس دور میں جب مدینے میں زیادہ بہتات نہیں ہوتی تھی رزق کی، لوگ مانگا کرتے تھے مدینے میں، تو ایک بچے سے پیار کیا حاجیوں نے، اور پیارا بچہ اسے کہا آ چل تجھے لاہور لے چلے۔
بچے سے کہا آ چل تجھے اچھے کپڑے پہنائیں گے، اچھی جگہ پہ رکھیں گے، کھانے کھلائیں گے، اور بڑی تعریفیں سنائیں۔ بچے نے ساری سن کے آخر میں کہا وہاں گنبد خضرا بھی ہوگا۔ ایک ہی بات کر کے انہیں لاجواب کر دیا۔ تو دنیا میں جہاں میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ناروے گیا تھا، ڈنمارک، یورپ بھی گیا تھا، وہاں اب تک میرے نبی کے نام کی برکت ہے۔ جہاں سے گزرے ہیں وہ جگر مراد آبادی نے کہا کہ راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالی جانتا ہے، میں نے بتایا مجھے بڑی بڑی پیشکشیں انہوں نے کی، اتنی بھی بھار نہیں پڑا میرے چھوٹے سے دل پہ جتنا پھول کا بھار ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے آپ کی محبتیں، آپ کی محبتیں، آپ کی چاہتیں، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات، اس سے میں آگاہ۔ آج جس وقت میں یہاں پہنچا ہوں تو میرے وہی بزرگ جو چلنے سے مجھے آ کے ایسے ملے، مجھے رو رو کے پنجابی میں کہنے لگے، بابا جی کہنے لگے انج چھڑ کے ٹر گئے ہیں جو رات نو ماں پیو ستے بچے چھڑ کے ٹر جاندا، تو ساڈی خبر ہی سات انج ہی تھے رہ گئے جو ٹکرا مار دینے بچے ماں باپ نو یاد کر کر کے، تو سوچیا ہی نہیں کہ تیرے بغیر ساڈا کی بننا۔ مجھے اس بزرگ نے رلا دیا، اندازہ نہیں تھا